सारा दिन देखे कैसे गुजरते हैं। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको वो हदीस मैंने सुनाई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आयत को पढ़ना, समझना, उस पर गौर व फिक्र करना 100 रकात नफल नमाज से बेहतर है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वाक़तन अगर मैंने और आपने इस कुरान को समझने के लिए गौर व फिक्र किया, उस पर अमल किया, उसकी हक़ानियत हमारे दिलों दिमाग में बैठ गई, तो ये कितना बड़ा, पूरी ज़िंदगी आपकी जो है वो सुधर जाती है। तो कुरान से ताल्लुक़ जो है वो फिल वाक़े दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और वो भी गौर व फिक्र का, समझ का, फिर उसके बाद उस पर अमल का। हमने सूरा शुरू कर रखी है, अल्लाह आपका भला करे, सूरा सबा, और आज हमने आयत पढ़नी है 36। आप जरा गौर करें कि इन आयात को जब हम समझते हैं तो जिंदगी की हकीकत हमें सामने आ जाती है कि दुनियावी जिंदगी जो है उसकी हकीकत क्या है। और जब वो हकीकत समझ होती है तो इंसान उसको उस हकीकत के मुताबिक गुजारता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुनियावी जिंदगी में बरकत अता फरमाता है, उसकी उखरवी जिंदगी में उसको जन्नत अता फरमाता है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अभी आप अगली आयत जो हम पढ़ रहे हैं आप देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन्न रब्बी यबसितुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनको बताओ, मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिज़्क़ देता है, और जिसे चाहता है नपातुलत रिज़्क़ अता फरमाता है। गोया अब आपने देख लिया कि रिज़्क़ जो है वो सरासर अल्लाह ने अपनी हिकमत और अपने इल्म के तहत जिसको कितना ज्यादा देता है, कम देता है, वो उसमें उसके इल्म और हिकमत का दखल है, और उसकी अपनी मर्जी का दखल है। क्या मतलब है इसका? कि जिसको बहुत सारा रिस्क मिल रहा है ना, वो खुशकिस्मत नहीं है। हालांकि वो अपने आप को बहुत बड़ा खुशकिस्मत सकता है। अगर काफर है तो फिर तो वो कहता है मेरा ही कमाल है, नाउज़ु बिल्लाह। कारून ने क्या कहा था आज सूरत ताहा में, बताएं जल्दी। सर उसने कहा था कि ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। हाँ, इन्नमा ऊती तो अला इल्मिन इंदी। आपने देखा कि आप दुनिया में देख लें कितने इल्म वाले जो हैं उन जाहिलों की नौकरियां कर रहे हैं जिनको अल्लाह ने इस रिज़्क़ से नवाजा है। तो पहली बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि ये तकसीम अजीब व गरीब है, और ऐन अल्लाह के हिकमत और इल्म की बुनियाद पर है। तो जिसको चाहता है खुला रिस्क देता है, और जिसको चाहता है रिस्क की तंगी कर देता है। अब सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे है, जब अल्लाह ताला किसी को ज्यादा रिस्क देता है, खुला कुशादा रिस्क देता है, तो उसमें अल्लाह की हिकमत क्या होती है? आजमाइश होती है सर। वो आजमाइश के शुक्र करता है या नहीं। और शुक्र आपको बताया 3 तरीके हैं। पहला, दिल में इस बात का भरपूर एहसास होना, इतराफ होना कि ये मेरे रब का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है। और फिर उस शख्स का जबान से भी ये इतराफ, दिल का इतराफ, जबान का इतराफ, और आखिरी बात जब मुकम्मल होगा, जब के अमल में भी शुक्र होगा कि उस नेमत को इस तरह इस्तेमाल करे जिस तरह अल्लाह का हुक्म है। आप जिलहज्जा के पहले शुरू हो चुका है ये 10 दिन जो हैं, इसमें आप जितना नेकी का अमल करेंगे अल्लाह ताला उतना ही खुश होगा।
کیوں؟ ان دنوں میں نیکی کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے قرآن سنت میں، لہذا مومن جو ہے وہ ان دنوں میں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا 10 دن میں، کیونکہ اللہ نے موقع دیا ہے میرے اور آپ کی زندگی میں، یہ ذی الحجہ آ گیا، 10 دن آ گئے، تو لہذا جو بھی اللہ نے رزق دیا ہے اس کا شکر، اور شکر کے میں نے 3 درجے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے دل میں شکر ہوگا تو زبان پہ آئے گا، دل اور زبان کا شکر ہوگا تو عمل میں بھی شکر ہوگا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ کس کی حقیقت کو نہیں جانتے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ نے رزق کم یا زیادہ کیوں دیا ہے؟ ہاں، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ اب سنیں، اللہ نے رزق کا کمی اور زیادتی کا مقصد انسان کا امتحان ہے، نمبر 1۔ اگر مجھے یہ بتائیں کہ وہ زیادہ رزق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور رزق کی تنگی میں صبر کرتا ہے، تو اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ جلدی بتائیں، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے جب یہ کمی میں صبر کرتا ہے اور اللہ فراخی دیتا ہے تو شکر کرتا ہے؟ کیا فائدہ؟ بہترین سیرت و کردار کا اور انسان سب بنتا ہے۔ سے پہلے ذاتی طور پر اس کے اندر وہ خوبیاں آ جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جب صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی بہترین سیرت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی اس کا مقصد ہے کہ دنیا میں دیکھیں نا، حدیث آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو زندگی یا صبر ہے یا شکر ہے، اور جس نے یہ کر لیا وہ کامیاب۔ صبر کب؟ جب تنگی ہو، مصیبتیں ہوں، مشکلات ہوں، اور شکر کب؟ جب اللہ کی طرف سے فراخیاں ہوں، ڈگریاں مل رہی ہوں، عہدے مل رہے ہوں، تو اس پہ اس نے جب شکر کیا۔ لیکن یہ جو وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی۔ کس بات کو؟ کہ یہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ نے کیوں رکھی ہے۔ اب آپ کو پوری طرح سمجھ آ جانا چاہیے کہ فراخی امتحان ہے سب شکر کا، اور تنگی امتحان ہے صبر کا۔ اور جب یہ آدمی ان دونوں چیزوں کو پا لیتا ہے تو اللہ کا بڑا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کو زندگی کا بڑا سکون مل جاتا ہے، مصیبتوں میں صبر کرنا اور آسائشوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کافر جو ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اندھے انسان کی دی ہے، جو ان سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، بس وہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ یہاں مل گیا، اگر قیامت ہوئی بھی تو، پہلے تو نعوذ باللہ ہوگی نہیں، اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے اسی طرح ملیں گی چیزیں۔ یہ ہے اس کافر کا نقطہ نظر، اور پھر وہ دنیا میں شیطان، طاغوت اور پتہ نہیں کس کس کے پیچھے چلتا ہے۔ کوئی سوال آیت 36 کے بارے میں؟ آیت 37 میں بڑی کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سر وما ایک کوشچن جی سر، یہاں پہ جو رزق کا ورڈ یوز ہوا ہے، تو سر صرف کیا یہ مال کے لیے یوز ہوا ہے یا اس میں اولاد اور نعمتیں بھی شامل ہیں؟ ہر نعمت، مال، اولاد، ذہانت، عقل، سب چیزیں، صحت، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ جی سر، جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، آپ رزق کیسے کماتے ہیں؟ اپنی ذہانت کی وجہ سے۔ وہ ذہانت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ بڑی زبردست وارننگ دیتے ہیں آیت 37 میں، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تَقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو۔ لیکن کون سی مال اور دولت اللہ کے قریب کرتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ ولا من وہ مال آمن جو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور وہ اولاد جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے تیار کی جائے، اچھی تعلیم ہاں و تربیت کے ساتھ۔ بالکل، وہ اولاد جس کی تربیت کی جائے، اور سب سے پہلی تربیت کا ماں ہے۔ جب بالکل ارلی چائلڈ ہوڈ میں اس سارے بچے کی جو دنیا ہے نا، وہ ماں ہوتی ہے۔
मोहब्बत देख लें, माँ डांटती डपटती है फिर भी चिपकता उससे ही है। और फिर जरा बड़ा होता है तो बाप, फिर उससे बड़ा होता है तो स्कूल, उससे बड़ा होता है तो मोहल्ला, खेलना, बच्चे सब। तो अगर आप में से हर एक, हम में से हर एक आदमी अपने बच्चों को वो कुरान और सुन्नत की तरबियत के हवाले से तरबियत करे, तो देखें ये बच्चे कितने मुफीद बच्चे बनते हैं। तो असल में माल और औलाद करीब नहीं करती, अल्लाह का तकर्रुब का नहीं बनाती हकदार, बल्कि वो आमाल हैं। देखें कि आगे कहा इल्ला, हाँ तकर्रुब का क्या जरिया है? मन आमन व अमल सालिह, जिसने ईमान लाया और अमल साले किया, फउलाइक लहुम जज़ाउ ज़िफ़, उनके लिए दोहरा अजर है, बिमा अमलू, वो जो नेक काम करेंगे, वहुम फिल गुरफात आमिनून, और बड़े बाला खाने होंगे, मल्टी स्टोर फ्लैट्स जन्नत के लाजवाब, जिनकी नेमतें, जिनके अंदर आसाइशों का आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वहाँ जो है वो इत्मीनान से रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में ईमान और अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम आखिरत में उन बाला खानों में अमन के साथ लुत्फ ले सकें। आमीन सुम्मा आमीन सर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, मुनकरीन का बिल्कुल गलत ख्याल है। मोमिन अपनी औलाद को बिल्कुल तालीम भी दिलवाता है, सब कुछ करता है, लेकिन सबसे पहले उसको मोमिन बनाता है, ये याद रखें। और मुनकरीन के इस ख्याल की सख्ती से तरदीद की गई है कि ये माल और औलाद की कसरत जो है वो खुदा का पसंदीदा मुकर्रब बंदा बनाती है, हरगिज नहीं। तो जो आपको अल्लाह के नज़दीक मुकर्रब और पसंदीदा चीज बनाती है, वो अल्लाह ताला खुद दुनिया में कहते हैं। बड़े गौर से सुने, सूरह हुजरात की इस आयत को याद कर लें कि अल्लाह के का सबसे पसंदीदा बंदा कौन सा है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि इन्ना अत्काकुम। अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अत्काकुम जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। और मुत्तकी वो है जो कुरान और सुन्नत को अपने रहनुमा बना लेता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ईमान का सबसे पहला जो तकाजा है वो तकवा है। जब तकवा अख्तियार करते हैं, बुराइयों से बचते हैं और नेकियों पर अमल करते हैं, आप यकीन माने ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ इसलिए सबसे ज्यादा पसंदीदा है कि वो दुनिया में वो अमाल करता है जिसे दुनिया के लोग फैज पाते हैं। तो लिहाजा अब यहाँ कुरान ने खोल के बता दिया कि माल और औलाद जो है वो तकर्रुब का जरिया नहीं है। तकर्रुब का जरिया तकवा यानी ईमान और अमल साले। अच्छा, अब आप लोगों ने कोई सवाल हो, जो मैंने हैंड आउट आपको दिया है कि माल और औलाद कितना बड़ा फितना है, कुरान की सारी आयत मैंने कल आपको भेजी हैं, और ये भी भेजा है कि उससे बचने के तरीके अल्लाह ताला ने क्या बताए हैं। कोई सवाल जल्दी बताएं। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो दुनियावी जिंदगी है, ये काफरों के लिए क्या है और मोमिनों के लिए क्या है? अस्सलाम वालेकुम। काफिरों के लिए जन्नत और जन्नत और मोमिन मोमिन के लिए कैद खाना। ये तो आपका जवाब बड़ा ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है। आपसे फौरन सवाल करता है कि मोमिन के लिए कैद खाना क्यों है और काफर के लिए जन्नत क्यों है? उनके कैद खाने। जी का मोमिन जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है ना, उस पे फिर मुश्किलात आती हैं, इसलिए उसके लिए कहते हैं। सर तो उस पर काफिर पाबंदियां होती हैं और अल्लाह की हदूद में रहना होता है। काफिर की सारी उम्मीदें उसकी दुनिया से ही होती हैं, सारी उसकी ताकतें कुव्वतें वो इसीलिए लगाता है कि वो दुनिया से ही कुछ हासिल कर ले, और मोमिन अपनी आखिरत पर नजर रखे हुए है। आप बड़े गौर से सुनी, बात आपकी ठीक है, लेकिन बात समझाने में आप जरा कमी कर रहे हैं।
کافر جو ہے وہ آزاد زندگی گزارتا ہے، کبھی خواہشات کے پیچھے، کبھی شیطان کے پیچھے، کبھی طاغوت کے پیچھے، جہاں فائدہ ملتا ہے لگا ہوا ہے صبح شام، اور ممکن ہے اس کی دنیا بہتر ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا بھی کہ جس میں جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے لے لے لے، اور وہ اپنی اس تگ و دو میں اتنا اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ اس کو اندر سے کوئی سکون نہیں ہوتا۔ لہذا کافر کے لیے اس لیے جنت ہے کہ وہ آزاد ہے، شیطان کے پیچھے چلے، خواہشات کے پیچھے چلے، شہوات کے پیچھے چلے، طاغوت کے پیچھے چلے، لیکن مومن پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اور ان احکامات پہ اس کو تکلیف آتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ نیکی پہ عمل کرتا ہے تو اس کو بڑی ساری تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تہجد کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، پاک صاف رہنا پڑتا ہے، کپڑے صاف رکھنے پڑتے ہیں، لیکن ان ساری مشقت میں جو اس کو سکون ملتا ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے، اور وہ صبر تو کرنا پڑتا ہے اس کو، لیکن وہ انسان ان سارے اعمال کرنے کے بعد انتہائی پرسکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس خالق مالک رازق کا حکم مان رہا ہے جس نے یہ دنیاوی زندگی بنائی ہے اور جس نے یہ راستہ بتایا ہے۔ لہذا مومن جو ہے وہ دنیا میں صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، جس طرح قید خانے میں جو ہی قید ختم ہوتی ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ عالم برزخ میں ہو، جہاں کہیں اللہ کی۔ یا اللہ کسی دیکھیں کتنوں کے مائک کھلے ہوئے ہیں اور شور کتنا ہو۔ پلیز عجائب بند کرو مائک۔ اچھا، تو یہ سب چیزیں بڑے اچھے غور سے دیکھیں۔ دنیاوی اعتبار سے کافر کے لیے دنیا جنت اور مومن کے لیے قید خانہ۔ قید خانہ کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آئے گی نا، جو ہی اس کی روح جسم سے نکلے گی، روح چلی گئی علیین میں، قبر میں ایک جنت کا منظر بن گئی۔ اللہ اکبر! سوچیں کہ وہ جو دنیا میں اس نے مشقتیں کی، اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا اس کو، اور کافر اس کی روح سجین میں قید خانے میں، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آخرت اس کی کتنی شاندار، مومن کی اور کافر کی کتنی ہولناک ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی کلیئرلی سمجھیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ کوئی سر جی سوال؟ یہ جی جو سر، آپ نے ہمیں جزاک بھیجا اللہ خیر۔ ہے کل نا، اس میں یہ جو سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، اس کو ذرا سمجھا دیجیے۔ اچھا، یہ جو سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی زندگی کو سمجھایا ہے ایک مثال سے۔ اچھا، اب آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ یہ مجھے بتائیں کہ جب کھیتی اگتی ہے تو زمیندار کیا سمجھتا ہے؟ جو ہی بیج ڈالتا ہے وہ کھیتی اگتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں زمین سے، بڑا خوش ہوتا ہے، واہ واہ، یہ تو کمال کی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ زمین جو ہے اس نے میری فصل کو اگا دیا۔ جو بڑھتی جاتی ہے نا، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب اسی چیز کو ادھر دیکھیں، والدین جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنے خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جو بچہ بڑا ہوتا ہے بالکل اس کھیتی کی طرح، اور پھر وہ کھیتی جوانی پہ آ کے لہلہا اٹھتی ہے، بالکل یہ بچہ بھی بچپن، لڑکپن، جوانی آ گئی، اس کو کمپیئر کرتے جائیے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب وہ پھلدار ہو کے زرد پڑ جاتی ہے؟ اب یہاں انسان کا معاملہ کیا ہو گیا کہ اس کی جوانی کے بعد اس کو بڑھاپا طاری ہونا شروع ہوا، کھیتی زرد پڑ گئی، اس پر کمزور ہو گئی، اور انسان بڑھاپے میں کمزور ہو گیا۔ اب کھیتی ایسی ہے کہ ذرا سی تیز ہوا چلے تو وہ ٹوٹ کے اور
بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو موت بالکل بے بس کر دیتی ہے۔ تو وہ سورہ حدید کی آیت 20 دنیاوی زندگی کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور یہ 2 جگہ اور آئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے کہ کتنی عارضی، کتنی اس میں جو ہے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، اور کتنا تھوڑا شارٹ ٹائم ہے، شارٹ لیوڈ ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ کتنا عرصہ قبر میں رہے گا، عالم برزخ میں رہے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حساب کتاب جب شروع ہوگا تو کتنا بڑا 1000 سال کا دن ہوگا۔ تو کتنی یہ عارضی ہے زندگی، دنیاوی زندگی، اور اس کے مقابلے میں برزخ اور آخرت، پھر آخرت کے نتیجے میں جنت اور دوزخ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہذا اس آیت سورہ 20 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو سمجھایا ہے کہ اس کو اسی طرح گزارو جس طرح اللہ نے بتایا ہے۔ یہ عارضی زندگی گزار کے تم مزے لوٹو، برزخ میں ہو، حشر میں ہو، حشر کے بعد جنت میں ہو۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ جی، کتنی خوبصورت، جزاک کتنی اللہ خیر۔ لاجواب آیت ہے سر، کتنی اللہ، کتنی کتنی خوبصورتی ہے اس میں، آیت میں۔ دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو علم ہے ماضی، حال، مستقبل کا، اسی نے یہ زندگی بنائی ہے، تو اس نے جو مثال دی ہے اس سے بہتر مثال کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو جی دوسری جگہ پوری کون سی آیت میں؟ ہاں، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، 1 منٹ مجھے دے دیں کہ یہ آیت دوسری جگہ بالکل آپ ان کو پڑھ لیں ساتھ ساتھ رکھ کے، جی ٹھیک ہے؟ آل عمران کی جو ہے، سورہ الکاف آل میں بھی عمران اس کی طرف میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، میں 1 منٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تھی 57 کی 20، 57 کی 20 تھی، اور اس کے ساتھ جو 2 آیتیں دونوں آپ لکھ لیں اور ان کو پڑھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ جو ہے نا آپ کی آیت 20، جی جی آل عمران کی وہ 14 اور 15 نہیں ہے اس کے ساتھ؟ آل عمران کی 14، 15 نہیں، 2 اور ہیں جو بالکل اسی طرح اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں، وہ میں نے لکھی ہیں کہیں، ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں اور کل آپ نے جو بتائی تھی وہ التغابن کی بھی تھی نا، 14 سے 16۔ میں آپ کو کل بتا دوں گا بالکل، اور آپ کو اس کا تقابل بھی بتا دوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ سر۔ انشاءاللہ۔ اور کچھ؟ تو یہ ہینڈ آؤٹ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے، کیوں ہم اسی میں بیلنس قائم نہیں رکھتے، کہ ہم اولادوں کو میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں، مال میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ سورہ حشر میں کہتا ہے کہ جس نے مجھے بلا دیا نا، اس نے اپنے آپ کو بلا دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کو بلانا گویا اپنے آپ کو بلانا ہے۔ جلدی بتائیں۔ جی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مقصد ہاں، حیات۔ دنیا میں وہ بھول جاتا ہے، جب اللہ کو بلاتا ہے نا وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ دنیا میں بھیجنے والی ہستی، مجھے پیدا کرنے والی ہستی، میری حاکم جس کے سامنے میں نے حساب دینا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، وہ اپنے نفع نقصان کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یاد رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ دنیا عارضی اور جنت جو ہے دائمی، آخری اخروی زندگی۔ وہ سارے مراحل سمجھتا ہے کہ موت آئے گی، موت کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، پھر میں نے حساب دینا ہے۔ تو جب اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یہ سب چیزیں یاد رکھتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ سے یہ جلدی سورہ بتائیں۔ تغابن کی جو آیت نمبر 14، 15 اور 16 ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں، تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اسی تھوڑی سی وضاحت کہتے ہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو مال اور اولاد اللہ نے دیا،
اور اسی کو سب کچھ سمجھ کے اس نے دنیاوی پوری زندگی مال کو کی افزائش، مال کو بڑھانے اور اولاد کی تعلیم کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ کیا یہ آدمی جس نے یہ حرکت کی، اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے لیے دی تھی کہ اولاد کو بہترین طریقے سے پالے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ دنیا میں بھی اس کی زندگی بہترین ہوگی، وہ بہترین انسان ہوگا، غریبوں کا ہمدرد ہوگا۔ اللہ نے غریبوں کو اسی لیے بنایا کہ تاکہ امیر اپنا حق ادا کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے، مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو دیکھیں معاشرے کے اندر کس قدر اکنامک انجسٹس ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے بہت بڑی۔ اس کو آزمائش سمجھ کے گزارو گے، اس سے معاملات کرو گے تو ٹھیک رہے گا۔ تم بہترین انسان، خامند ہوگے تو بہترین، افسر ہوگے تو بہترین افسر۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے حیرت ہوئی کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو کہتا کہ میں تو بڑا ورکر ہوں دعوت کا، اور جب اس نے ایک ڈرائیور بیچارے سے جو بڑا شریف انسان تھا اسے کہا تم تو ایک ڈرائیور ہو، تمہیں کوئی حق پہنچتا ہے کہ میرے بارے میں بات کرو؟ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون ہے، حالانکہ لبادہ مومن کا اوڑے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ڈرائیور بنا کے آزما رہا ہے، کسی کو زیادہ رزق دے کے آزما رہا ہے، کسی کو زیادہ عہدہ دے کے آزما رہا ہے، کسی کو جرنیل بنا کے آزما رہا ہے، کسی کو اسٹیبلشمنٹ میں رکھ کے آزما رہا ہے۔ لہٰذا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے آزمائش ہیں، اسی لیے قرآن نے ان چیزوں کو کھول کے بیان کی ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں کیا کہ آپ اپنے بچے کو تعلیم نہ دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں بتایا کہ حلال مت کمائیں۔ مجھے بتائیں قرآن کی ایک آیت۔ شرط یہ ہے کہ اس بچے کو تعلیم بھی دلوائیں، سب کچھ کریں، پہلے اس کو مومن بنائیں، اس کے بعد جو مرضی یہ کرے۔ لیکن اگر ان حدود کی خلاف ورزی کریں گے تو دنیا آج جہنم زار بنی ہوئی ہے۔ مغرب کا معاشرہ ایک فحاشی اور عریانی کی مثال ہے۔ پاکستان کا معاشرہ بددیانتی، رشوت کا بازار گرم ہے، صرف اس وجہ سے کہ مال اور اولاد کو ہم نے ٹھیک طریقے سے نہیں، جس طرح اللہ نے بتایا اس طرح نہیں اس کو ریز کیا۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی خود ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا جہنم زار اس لیے بن گئی، ظاہر الفساد فی البر والبحر، فساد خشکی اور تری میں پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کرتوت کیے اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، اللہ جب مال ملے تو اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تینوں شکر، دل کا، زبان کا اور عمل کا۔ اور جب تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں آئیں تو صبر کریں تاکہ ہماری زندگی بہترین زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے والی بن جائے۔ کوئی سوال؟ اب یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، جب بھی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے جزاک ہیں، اللہ خیر سر۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے